एवरीवन, मैं सर का अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वीडियो का टाइटल है क़यामत का मंजर। मुफ्ती तारिक मसूद जी बताने वाले हैं इस बारे में कि क़यामत का मंजर क्या होगा। भाई हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं क़यामत के ऊपर की निशानियाँ क्या क्या होंगी, निशानियों के ऊपर देखी है वीडियो, तो ये बताएंगे पूरी A to Z। भाई आप सभी को पता ही है मुफ्ती तारिक मसूद जी के बयान कितने वो होते हैं, पूरे पॉइंट टू पॉइंट। सो बाकी इसको देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नतियों की और जहन्नमियों की अलामतें बयान की, अजीब हदीस है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और अहले जहन्नम जहन्नम की आग में चले जाएंगे, अल्लाह हम सबको बचाए, तो जो जन्नतियों के जो रिलेटिव्स होंगे, चाहे वो रिश्तेदारी का ताल्लुक़ हो, दोस्ती यारी का ताल्लुक़ हो, इन जन्नतियों को अपने वो जो दोस्त अहबाब है ना, जब वो देखेंगे कि जन्नत में वो मार्केट से क्या है, शॉर्ट हैं, दुनिया में तो मिला, पहले तो उनको अपनी फ़िक्र होगी कि हम किसी तरह जन्नत में चले जाएं। शुरू में तो हालत ये होगी, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। वो दिन जिस दिन इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा। यहाँ बड़ी खिदमत किया करता था, बड़े एहसानात करता था, लेकिन वहाँ कहेगा मेरे पास ऐसा ना हो मुझसे कोई नेकी मांगने आ जाइए, बख्शिश की दरख्वास्त करने आ जाए कि बेटा मुझे भी बख्शवा ले अल्लाह के यहाँ, तू दुआ कर, तेरे बड़े अच्छे अमाल थे। ना भागेगा, भाई ये गले ना पड़ जाए मेरे। अल्लाह कहेगा तू खुद ही, तेरे लिए मुश्किल हो रही है, तू एक और बोझ हम जो है ना, एक और बोझ तू डाल रहा है, अपने ऊपर एक और बोझ ले रहा है। तो इब्तदा में तो हालत, जब तक फैसला नहीं होगा ना कौन जन्नती कौन जहन्नमी, तो कुरान के अल्फाज हैं, अपने बाप से दूर भागोगे, अपनी माँ से दूर भागोगे, व साहिबतिही व बनीही, अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागोगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बीवी से दूर भागोगे, बीवी के लिए ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की। देखो अब्बा को अल्लाह ने अब्बा कहा, अम्मा को अल्लाह ने अम्मा कहा, तो बीवी को बीवी कहना चाहिए ना। पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कई दफ़ा बता चुका हूँ। अल्लाह ने यहाँ बीवी को बीवी नहीं कहा, कहा साथ रहने वाली, साहिबा, सोहबत से है ना, हमेशा चिपक के रहने वाली। इससे पता चलता है कि जब एक दफ़ा शादी हो जाती है ना, तो वो बीवी फुलतरू की तरह हमेशा के लिए चिपक जाती है। इससे पता चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर लोग कहते हैं यार, फिर जो है ना सफ़र पे जाते हैं तो बेगम को साथ नहीं लेके जाते, 2-2 साल जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, बेगम को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो साहिबा तो फिर ना हुई ना, ये फुलतुर की तरह चिपका हुआ तो वहाँ कोई और है, तुम्हारा बॉस चिपका हुआ है तुम्हारे साथ, जहाँ 2 साल तुम जॉब कर रहे हो, दोस्त चिपके हुए हैं। तो इसलिए जहाँ भी जाओ अल्लाह ने साहिबा के लफ्ज़ में बता दिया। फुलतरू पता है किसे कहते हैं? फुलतरू है वो धागा चिपक जाता है ना बाज़ दफ़ा, यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा चिपकता है। अब आप यूँ करते हो तो फिर हाथ पे चिपक जाता है, फिर आप यूँ करते हो इधर आके चिपक जाता है, फिर यूँ करते हो तो यार ये फुलतरू। तो ये बिल्कुल इसी तरह जब आपकी शादी हुई तो बेगम फुलतरू की तरह चिपक गई। अब जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ वो साथ। तो ये शादी करने से पहले सोच लिया करो, उसको अल्लाह ने लक़ब ही यही दिया है कि उसका वो रहने वाली है हमेशा। हाँ वसाइल अगर नहीं है तो एक अलग बात है, वरना जहाँ जाओ बेगम साथ होनी चाहिए। हज पे जा रहे हो बेगम को लेके जाओ, उम्रे पे जा रहे हो बेगम को लेके जाओ, शरीफ लोग इसी तरह करते हैं। तो सफ़र पे जा रहे हो घूमने फिरने, बेगम को लेके जाओ। खाली दोस्तों के साथ प्रोग्राम नहीं बनाया करो। अगर आप शादीशुदा हो, सिर्फ दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रहे हो, तो इसमें इस बात का ख़तरा मौजूद होता है कि आपके इरादे अच्छे, मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग नेक शरीफ हैं, आप सारे शरीफ शुरफा बैठे हुए हैं, बयान सुन रहे हैं माशाल्लाह, सारे शरीफ शुरफा, लेकिन ये कि भाई उसको साथ लेके जाओ। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, नहीं दिए तो एक अलग बात है, चलो हमेशा नहीं लेके जाते, कभी तो लेके जाओ ना। तो और जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ उसको साथ रखो, समझते हो, वहाँ साथ रखो उसको। तो अल्लाह ने फरमाया जिसके साथ हमेशा रहा करते थे उससे भी आज दूर भागोगे। बोलोगे भाई मुफ्ती साहब का बयान दुनिया के लिए था, बेगम यहाँ मेरे करीब ना, ठीक है ना, यहाँ ना, अल्लाह का वास्ता बख्श दे यहाँ पे। क्यों? नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फ़िक्र है कि मेरा होगा क्या। व साहिबतिही व बनीही, अपने बेटों से दूर भागेगा, क्योंकि बेटियां तो बहरहाल रुखसत होकर चली जाती हैं, बेटे तो हमेशा अपने
ساتھ رہتے ہیں ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ بھائی سے دور بھاگے گا, وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتہ چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر. اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئیں اور آپ دھڑ دھڑ جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم, کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا یہ. تو ملحد یہی دلیل, یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے باہر, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کہ یہ ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں نا لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمے کام تو لگایا, لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی کہ KESC والوں پہ, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا, زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو
اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے, یہ کرونا سے مرا ہے. لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں ایک بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نا 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 نا, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں. ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. ما لہذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ CID والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی CID والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں بس ٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ, چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ, وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. سو گائز یہ تھی ویڈیو. ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے
ہم اتنی ہی بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہو ہم اس کے آگے اور بھی بنائیں گے. اچھا ان کی میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی باتیں ہوتی ہیں بھائی بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہیں ان کی باتیں جو بھی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے ابھی ذکر تو کرا ہی نہیں کہ بھائی وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. انہوں نے مطلب وہ نہیں بتایا کہ کیا کیا, انہوں نے منظر کا بتا رہے ہیں پورا بریفلی, یہ نشانیوں کا ٹائپ نہیں بتایا انہوں نے نا کہ کیا کیا ہوگا. اسٹارٹنگ تو انہوں نے یہ کہی کہ آپ سبھی مطلب کہ بھول ہی جاؤ گی کہ میرا کون اپنا ہے کون اپنا نہیں ہے, بس ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. جیسے ورڈ یوز کیا نفسی نفسی, کہ ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی کہ میں بچ جاؤں. آپ اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانو گے, اپنی بیوی کو نہیں پہچانو گے, کسی کو نہیں پہچانو گے, بس یہ ہوگا کہ میں بچ جاؤں. اور ایک ہم نے بیان بھی سنا تھا پروفیٹ محمد مولانا طارق جمیل کا تھا, ان کا بھی یہ تھا قیامت کا منظر والا, ان کا بھی سنا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک وہاں پہ ہر ایک جگہ ہر ایک کو یہی چلا رہا ہوگا نفسی نفسی کی, صرف میں میرے کو بچاؤ. وہاں سے آواز آئے گی پروفیٹ محمد صاحب کی کہ میری امت کی میری پوری امت کو بچاؤ جہنم میں جانے سے. تو باقی یہ تھا, آگے کا بھی دیکھیں گے ہم. اگر آپ کی ریکویسٹ آتی کمنٹ کرتے ہو آپ, تو اس کے آگے پورا بیان سنیں گے. بھائی بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے منظر. اور انہوں نے باتیں جو کہی ہیں نا کہ ایک ایک لفظ جو ہمارا منہ سے نکل رہا ہے وہ کہیں غائب نہیں ہو رہا بھائی, وہ نوٹ کرا جا رہا ہے, وہ رکھا جا رہا ہے حساب کتاب کہ ایٹ دی اینڈ آپ کی جو بھی نیکی ہوگی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ہوگا, وہ بھی دیکھا جائے گا. سو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.